अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट कर्नल राशिद। आज इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे। हम नमाज के सबक से गुजर रहे हैं और नमाज में हमने पहले सना का पोर्शन किया और सना के बाद हमने अब सूरह फातिहा का पोर्शन कर रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि हमारा मकसद जो है स्कूल्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे, इनको एक आसान तरीके के साथ इस्लामियात में जो अरबिक की वर्सेस हैं उसको इस अंदाज से सिखाया जाए कि वो उसका तर्जमा आराम से कर सकें। और हमारा जो सिलेबस है वो ग्रेड 12 तक है कि ग्रेड 12 की जितनी भी आयात है उसकी ट्रांसलेशन जो है बच्चों के लिए करना आसान हो। तो चलते अपने सबक की तरफ, रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने पहले ज़माइर पढ़े थे, आज हम नया ज़मीर पढ़ेंगे हु, थर्ड पर्सन वो के लिए। तो हमने कुलिया याद रखा हुआ है, रब्बू का, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बाना। अब तीसरा हम हिस्सा याद करें, रब्बो हु, रब उसका, थर्ड पर्सन का जो मौजूद नहीं है। और अगर थर्ड पर्सन जमा में हो तो क्या होगा, रब्बो हुम। ठीक है कि नहीं? रब्बू का रब तुम्हारा, रब्बुकुम रब तुम सबका, रब्बी रब मेरा, रब्बना रब हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं रब्बोहू, रब उस एक का, और रब्बोहुम रब उन सबका। आपने देखा ये ज़माइर जो हैं ये रब के साथ, इस्म के साथ अटैच है और आखिर में आ रही। तो हम रिपीट करते हैं, का, यू, तुम, एक, जमा के लिए कुम। अब हम बात करें गायब के लिए तो हु, और जमा में क्या होगा, हम। और अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो या, और हम की बात हो रही है तो ना। अब आप देखें कि जो वाहिद है वो ज़मीर भी वाहिद है, हु, का और या। और जो जमा है वहां पे आप देखें तो दो हरूफ आ रहे हैं, और जिनमें से गायब और हाजिर के लिए मीम आ रहा है, हु को हम, का को कुम हो गया। और या के लिए ना से नून नहीं है बल्कि ना है, नून अलिफ जबर ना। तो ये जमा की निशानियां हैं। अब हम कुलिये के मदद से इसको दोबारा याद करते हैं। रब्बू का, रब तुम सबका, रब्बो कुम, रब उस एक का, रब्बो अभी रिसेंटली याद किया हमने, रब्बो हु, रब उन सबका, रब्बो हुम, रब मेरा, रब मेरा, रब्बे जिदनी, रब्बी रब मेरा, और हमारा रब, रब्बाना आतीना। तो ये रब्बाना क्या है, हमारा रब, रब हमारा। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़माइर हैं वो इस सबक में हमने सीख ली हैं। आप देखेंगे कि कुरान पाक के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जगह जगह आपको शायद ही कोई कुरान का पेज हो जहाँ इनमें से कोई ज़मीर इस्तेमाल ना हो रही हो। अच्छा, अब हम आते हैं, हमें मालूम है कि जो लफ्ज होता है इसके तीन हिस्से होते हैं। इस्म होता है यानी नाम, फेल में नाम भी होगा, किसी काम का जिक्र होगा उसका नाम होगा, जैसे खाना, तो अभी जिक्र है ना खाने का। खेलना, खेल का जिक्र है, नाम है, लेकिन उसमें जमाना जरूरी है। जमाना मतलब खेलना, खेला था, खेलता हूँ, खेलूंगा। तो फेल में नाम और जमाना दोनों होते हैं, इस्म में नाम होता है। और हर्फ जो होता है वो हमने पढ़ा था कि हर्फ जो है वो इस्म और फेल को मिला के मायनी में जो है उसके मफहूम को समझाता है। जैसे किताब को मेज पर रख दो, ये पर हर्फ है। किताब को मेज की दराज में रख दो, में जो है ये हर्फ है। ठीक है कि ना? तो ये तीन शोबे हैं लफ्ज के, इस्म, फेल, हर्फ, जो उर्दू, अरबिक और इंग्लिश तीनों में एक ही जैसा है। उर्दू और इंग्लिश में जो ज़माना है इसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। वो है माजी, हाल, मुस्तकबिल। अरबिक में ज़रा फ़र्क है कि हम इसको मेनली दो ज़मानों में तकसीम करते हैं, माजी और मुज़ारे। और मुज़ारे की फर्द तकसीम है हाल और मुस्तकबिल की। जैसे हमने कहा हामिद ने मुझे एक खूबसूरत घड़ी दी थी, तो दिया था कौन सा ज़माना हो गया, माजी का। और
اب میں کہتا ہوں کہ میز میں میں اس کو زمین پر رکھ رہا ہوں یا رکھوں گا، تو رکھ رہا ہوں حال ہے اور رکھوں گا مستقبل ہے۔ اچھا، اب عربک میں بیوٹی یہ ہے کہ یہ علامات کی مدد سے ہم اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم علامات کی مدد سے چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ہم نے جمع کا صیغہ دیکھا تھا، یا نون واو نون، مذکر کے لیے جیسے کتاب سے کتابیں، کتابوں، یا نون واو نون علامت ہے جمع کی۔ الف تا علامت ہے جمع مؤنث کی، عمارت سے عمارات، طالبہ سے طالبات، تو الف تا علامت ہے مؤنث کی اور مؤنث جمع کی۔ واو نون یا نون علامت ہے مذکر کی، مذکر جمع کی۔ گوتا ہم نے کہا وہ علامت ہے مؤنث کی، اکیلے میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی الف تا کا، واو نون کا، یا نون کا گول جو تائے مربوطہ جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ الف نون، اس کا کوئی اس علامت کا اپنا اکیلا کوئی معنی نہیں جب تک کہ یہ چیز اپنے لفظ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو۔ تو بڑا آسان ہے کہ علامات کی مدد سے آپ زمانہ بھی سمجھ سکتے ہیں، علامات کی مدد سے آپ جنس بھی سمجھ سکتے ہیں، اور علامات کی مدد سے آپ اس کی جمع اور ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مضارع کے لیے بھی تک ہم نے دو علامات پڑھی، الف یعنی میں اور نون ہم۔ ماضی میں جو علامات، اور یہ مضارع کی علامات شروع میں آتی ہیں، فعل کے شروع میں الف آئے گا تو اس کا مطلب میں کرتا ہوں یا کروں گا، نون آتا ہے تو ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ ماضی میں جو ہے علامات بعد میں آئے گی، جیسے اسم میں ہم نے کہا تھا کہ اسم کے ساتھ ضمیر آخر میں آتا ہے، اسی طرح فعل میں ماضی کے ساتھ جو اس کی علامت ہے وہ آخر میں آئے گی۔ یہاں ہم دو علامات پڑھیں گے، تا اور تم۔ چلتے ہیں آگے۔ ربو کا ربکم، یہ ہمارے سامنے وہی ریپیٹ کر رہا ہوں میں، اسم کے بعد ضمیر آیا۔ اعبدو نعبدو فعل مضارع ہے، حمزہ اور نون پہلے آیا، علامت ہے میں اور ہم کی۔ ماضی میں ہم کہتے ہیں انعمتا، انعام کیا تو نے، انعمتم انعام کیا تم سب نے۔ سو اسم کے ساتھ ضمیر آخر میں آتا ہے، فعل کے ساتھ جو فاعل ہے، فعل کے ساتھ فاعل، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والوں کو۔ میں عبادت کرتا ہوں تو کام کرنے والا کون ہے؟ میں، فاعل۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو فاعل کون ہوا؟ ہم۔ انعمتا انعام دیا تو نے تو فاعل کو ہوا؟ تا۔ اور انعمتم انعام دیا تم سب نے تو تم جو ہے یہ فاعل ہوئے۔ تو فعل میں مضارع کی علامت جو ہے شروع میں آتی ہے، آ اور نا ہم نے پڑھی ابھی، اور ماضی میں فعل ماضی کی جو فاعل کی علامت ہے وہ آخر میں آتی ہے، جیسے انعمتا انعمتم۔ سو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، دیکھتے آگے جو ہم سورت میں پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، سلیتا سلامتی کی تو نے۔ اب دیکھیں علامت کیا آئی؟ تا، اور کہاں آئی؟ آخر میں۔ تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ماضی کا فعل اور ماضی کا فاعل ان دو کو شو کر رہا ہے، یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، سلی فعل ہے اور سلیتا فاعل ہے، اور کیونکہ علامت فاعل آخر میں آئی ہے تو اس کا مطلب ماضی کا یہ صیغہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے سلامتی کی تم سب نے تو کیا ہوگا؟ سلی تم آخر میں آیا، فعل پہلے آیا، فاعل باہر میں آیا، فاعل کی علامت تم آخر میں آئی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فعل اور فاعل اکٹھے آتے ہیں، فاعل بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم ایک اور مثال دیتے ہیں، انعمتا۔ اب اس کی عربک کیا ہوگی؟ اب آپ دیکھیں، انعام کیا تم نے، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ علامت آنی چاہیے کیا؟ تا، اور ماضی میں تا کہاں آئے گا؟ آخر میں، تو کیا ہوگا؟ انعمتا۔ اگر ہم کہتے ہیں انعام کیا تم سب نے، تو ہمیں پتہ علامت کیا ہے فاعل کی؟ تم، تو انعم تم۔ ہم ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں، شہادتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ فعل پہلے ہے، فاعل باہر میں ہے، فاعل کی علامت آخر میں آئی تا، تمہارے ذہن میں کیا آئے گا؟ شہادت دی تم نے، ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور شہادت دی تم سب نے۔ تو معنی کی طرف چلتے ہیں، صراط مستقیم، پل صراط راستہ، الذین یہ نیا لفظ عربی کا آیا، الذین، اب آپ دیکھ رہے ہیں نیا لفظ الذین آیا ہمارے پاس۔ انعم ملتا جلتا لفظ انعام،
تو انعام دیا تو نے. تو اب آپ دیکھیں علامت جو ماضی ہے وہ تا آئے گی اور آخر میں آئے گی انعامتا. پر حرف ہے الا ہم پہلے پڑھ چکے. ان سب ہم ٹھیک ہے کہ علیہ علیہم ربہ ربہم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا ہم نے پڑھا تھا اوزان, اس میں ہم نے وزن پڑھا تھا فالان کے وزن پہ ہم نے رحمان پڑھا تھا جس میں شدت کا مفہوم تھا یعنی بہت رحم کرنے والا. فعیل کے وزن میں ہم نے رحیم پڑھا تھا یعنی لگاتار اس میں ٹیسٹ ہے تو بہت لگاتار رحم کرنے والا. اب ہم ایک اور وزن پڑھ رہے ہیں مفعول. مفعول میں سوری یہ میں نے ٹائپ غلط لکھا ہوا ہے جس پر کوئی کام ہو, سوری یہ مسٹیک کا تسلسل نہیں ہے, جس پر کوئی کام ہو. تو مغلوب جس پر غلبہ پایا جائے. تو سوائے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کہاں پڑھا ہم نے ثنا میں, غیرو کا سوائے تیرے. تو غیر سوائے, خاص المغضوب. ابھی ہم نے پڑھا مفعول یعنی اس پہ کوئی کام ہو. تو اس میں ہم دیکھیں کیا لفظ چھپا ہوا ہے, غضب. تو غضب کسی پر ہوا ہے. مفعول کے وزن میں یہ پتا چلا کہ مغضوب غضب کسی پر ہوا ہے تو جن پر غضب ہوا. پر علیہم ہم پڑھ چکے ہیں, ربہ ربہم. تو غیر المغضوبی علیہم سوائے غضب نازل کیا ان سب پر. اور نا لا ہم پڑھ چکے لا فانی لا یعنی الخاص ظالین زلالتیں. ایک تو زلالتیں ہوتی ہے نا زال کے ساتھ, ایک ہوتا ہے کہ وہ زلالت میں پڑا ہوا ہے, گمراہی میں تاریکی میں پڑا ہوا ہے, اور نہ جو گمراہ ہوئے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ابھی آپ کوشش کیجئے گا کہ نماز جو بقائے نماز ہے اس کی ٹرانسلیشن خود کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آلموسٹ 80%, میں بہت محتاط انداز میں کم آپ کو بتا رہا ہوں, 80% نماز کی ٹرانسلیشن اب آپ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کی پریکٹس کریں, نماز میں بار بار اس کو ریپیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا. اب آپ دیکھیں 5 ٹائمز اور پھر رکھتے آپ کاؤنٹ کر لیں تو آپ تقریباً 30 سے 40 دفعہ آپ یہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ الفاظ, تو پھر آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو یاد ہو جائے گا بہت آرام سے, اور انشاءاللہ پھر آپ کو قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.